अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल यूट्यूब चैनल्स पर मारूफ कालम नगार हसन निसार साहब के साहबजादों की वीडियोस देखने में आ रही हैं, जिनमें वो बता रहे हैं कि उनके बाप ने उन पर बड़ा नारवा सलूक रवा रखा, जिस वजह से वो बड़े जहनी स्ट्रेस में हैं और बड़ी कसमपुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने उन तमाम वीडियोस को बड़े गौर से देखा और सुना है, जिन्हें देखकर मुझे एक रूसी कहावत याद आ गई। वो है कि मेरी जो खूबियां हैं वो कुदरत का इनाम है। मैंने जो कुछ आपसे छीना वो मेरा हक था, और मेरा जो भी नुकसान हुआ वो सब आपकी वजह से है। ये है उन तमाम वीडियोस का खुलासा जो उसमें कहा गया, जो आहो बकार व बेला उसमें सुनने को मिलता है। नाज़रीन, मैं मज़ीद बात करने से पहले ये बता दूं कि मैं ना तो हसन निसार साहब का दोस्त हूँ, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। एक आध बार कभी फंक्शन में देखा होगा। मेरा उनसे गायबाना तारुफ सबसे पहले उस वक्त हुआ जब ये ख़बरें अखबार में लिखना शुरू किया था इन्होंने। मैं उस वक्त अहमदपुर शर्किया में तैनात था। एक दिन एक साहब आए अखबार लेकर, ख़बरें न्यारा निकला था, कहने लगे देखिए कालम छपा है हसन निसार नामी शख्स का, और इसमें बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, गालियों की हद तक। नवाज शरीफ का दौर था वो। जब पढ़ा तो वाकई देखते देखते ये बड़े पॉपुलर होने लगे, बल्कि कहा जा सकता है कि ख़बरें अखबार इनकी वजह से मकबूल होने लगा। अब ये जो उनका अंदाज़ था, बेशक उसे गालियाँ कहें या सख्त जुमले कहें, ये बड़ा मकबूल हुआ और आज तक उसको वो कैश करवा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम आता है मेरे मुताबिक जियो पर, उसकी पॉपुलैरिटी की बुनियादी वजह यह है कि उनका रवैया और ये अंदाज। खैर, इनके जो साहबजादे हैं शाह पर, मैंने जब उनकी वीडियो देखी तो मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे हमदर्दी हो गई कि देखिए बेचारे किस तरह की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन भला हो मुख्तलिफ चैनल्स वालों का, जब उन्होंने कई वीडियोज़ अपलोड की, इंटरव्यूज़ उनके दिखाए, तो मैं तो बड़ी सोच में गुम हो गया। ख़ास तौर पर वो उनका जो साहबजादा है, कुनैन गलबन नाम है, रहबर, उनकी जो बातें सुनी, उनमें एक ही बात की तकरार और शिद्दत है, तशद्दुद तशद्दुद तशद्दुद। बड़ा जुल्म हुआ उन पर। इंटरव्यू करने वाले बार बार पूछते हैं कि भाई क्या जुल्म हुआ आप पर, क्या तशद्दुद हुआ? तो कोई ऐसा तशद्दुद वो बताते नहीं है कि बताएं कि हमें जी कोई गर्म सलाखों से दागा जाता था, कोई पंखे से उल्टा लटका के पंखा चला दिया जाता था, या कोई ऐसी बात। अब ये कि फलां किताब पढ़ रहा था, बाप आया, उसने किताब खींच कर दीवार से पटक दी, बाल खींच दिए। अब मुझे बताइए कि ये तो घर घर की कहानी है। एक बाप जो कि अपने बच्चों को पालता है, वो किसी गलती से उसको डांट नहीं सकता, क्या उसको मार नहीं सकता? मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं कि ये बाप से वो इसका ये हक छीना जाता है। हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं, और पंजाब की जो ज़रबल अमसाल हैं वो बड़ी पक्की पीढ़ी किस्म की हैं, और वो किसी एक बंदे ने मैन्युफैक्चर नहीं की, वो सदियों की तजर्बात का निचोड़ है। मैं दो जो ज़रबल अमसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो कहा जाता है कि औलाद के बारे में कि इन्हें दो सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से, और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा मौसर है वो ये कि पुत्र ते रंबा चंडे ठीक रहता है। ये जो देहात के रहने वाले लोग हैं बिलखुसूस वो जानते हैं कि रंबा वो खुरपे को कहते हैं जिससे घास वगैरह खोदी जाती है, और चंडना से मुराद पता क्या है? वो रंबे की धार जब कुंद हो जाती है तो उसको फिर जो लोहार होता है पहले आग में रखता है, गर्म करता है, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसको लोहे पे रखकर उस पर जोर जोर से ज़रबे लगाता है, और फिर रेती से उसको रगड़ता है और धार चमक जाती है, और फिर उसकी सलाहियतें जो है वो नुमायाँ हो जाती है। अब देखिए कि रंबा और पुत्र चंडिया ठीक रहता है, तो बेटे की सलाहियतों को निखारने के लिए उसे किन मुजाहिदात से गुजारने का कहा जा रहा है। मुझे जब भी शफ़क़त पैदरी का जिक्र हो, बेटे से मोहब्बत का, जब उसकी तरबियत का जिक्र हो, तो वो मुग़ल आज़म ग्रेट
جلال الدین اکبر ضرور یاد آتا ہے، جس نے اپنے بیٹے کی منت جو تھی یوسف سلیم چشتی کے مزار پر مانگی تھی، اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ ننگے پیر وہاں گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور انہوں نے اس بزرگ کی نسبت سے اس کا نام سلیم رکھا، جنہیں شیخو بابا کہا کرتے تھے۔ سوچئے کہ سلیم اکبر کو کتنا عزیز ہوگا، اور وہ شہنشاہ تھے خود، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ سلیم کے عادات و اطوار ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، تو وہ نورتنوں میں سے جو ان کے اتالیق ہیں ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ لے جاؤ ان کو، تپتے صحراؤں میں اس کی تربیت کرو، تاکہ اسے زندگی کے نشیب و فراز کا پتہ چل جائے۔ جودھا بائی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ خام خواہ ناراض ہوتے ہیں، ابھی 14-15 سال کا بچہ ہی تو ہے۔ تو اکبر نہایت غصے میں کہتا ہے کہ 14-15 سال کا، اکبر 13 سال کا تھا تو اس نے پورے ہندوستان پر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے ساتھ جھکا دیے تھے۔ تو ناظرین، یہ تقابلی جائزہ جو ہے اپنے حالات کا، اولاد کا، یہ ہر کوئی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں۔ اب مجھے بتانے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو اس وقت یونیورسٹی میں ہے، بہت لاڈلا عزیز پہلا بیٹا تھا، چھوٹا سا تھا، ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، تو یہ دوسری تیسری میں تھا، غالباً چیزیں ہم لا کر دیا کرتے، یہ گم کر لیتا، تو میں ایک دن 2-3 ڈبے شارپنرز کے اور وہ اریزر وغیرہ لے آیا، اور میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کے لیے۔ مسز نے کہا کہ اتنے سارے کیا کرنے؟ میں نے کہا نہیں، کھلے ڈلے استعمال کرے گا۔ ایک دن میں نے دیکھا تو یہ اس نے بیڈ پر وہ شارپنر کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اور اس نے کلر پینسلیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کبھی ایک پکڑتا ہے، اس کو شارپ کر رہا ہے، پھر دوسرے کو، سارے وہ جتنے بھی شارپنر ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر بڑا غصہ آیا، میں نے اس کے تھپڑ لگایا ہے، تو یہ بڑا رونا والا منہ اس نے بنا لیا۔ میں نے کہا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور وہ کھلے ڈلے استعمال کرو۔ تو میں نے کہا بیٹا ذہن میں رکھنا کہ چیز کو فراوانی سے استعمال کرنا اور بات ہے، اور بے دردی سے استعمال کرنا اور بات ہے۔ اب بھی وہ یاد کرتا ہے ان باتوں کو۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو بیٹوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ان پر کبھی ڈانٹ بھی لیا جاتا ہے، کبھی ہلکا پھلکا ان کو سزا کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مار بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بیٹوں کا، حسن نثار صاحب کے بیٹے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ملی، شفقت نہیں ملی، مجھے تو یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ میں تو جب ان کے ناموں پر ہی غور کرتا ہوں تو بچشمِ تصور دیکھتا ہوں کہ جب انہوں نے جنم لیا ہوگا، اور ان کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ یہ حسن نثار صاحب کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر والد کی، والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو کسی اور کا نہ ہو۔ اب شاہ پر جو نام جو ہے میں نے کسی اور کا نہیں سنا، اتنا خوبصورت نام ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں اپنے بیٹے کا نام یہ رکھتا۔ پھر کونین نام رکھا، پھر اس کو راہبر بلاتے رہے، اسی طرح اظفر نام ہے، اتنے خوبصورت نام ہے، اتنی لاڈ پیار سے جن کو پالا، بڑا کیا، اسکولوں کالجوں میں بھیجا، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا تشدد کرتا تھا۔ پوچھا کیا؟ کہتا جب دوست آتے تھے کہتا جاؤ بوتل لے آؤ، اور ہمیں وہ کہتا تھا آئس کیوبز لے کے آؤ رکھ کے، اور کہتے سمجھیں اسے کیا مراد ہے۔ بلکہ بعد میں کھلے لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ وہ گھر میں دوست آتے تھے اور پینے پلانے کا کام ہوتا تھا۔ مجھے بڑی شرم آئی سن کر یہ باتیں کہ یہ پینے پلانے کا کام، میں جسٹیفائی نہیں کرتا، نہیں ہونا چاہیے، بری بات ہے، لیکن یہ اکثر جگہ پر ہوتا ہے، اور بھی گھروں میں ہوتا ہوگا، لیکن کوئی اولاد جو ہے وہ اس طرح چوراہے میں اپنے باپ کو رسوا نہیں کرتی، ان پر یہ سے الزامات نہیں لگاتی۔ اب وہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اپنے اسٹیپ فادر کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ بڑے فرشتہ صفت انسان ہیں۔ جب ان کی خوبیاں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر بڑا پیسہ خرچ کیا، اور بلکہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ پھڑکا دیا، اس قسم کی باتیں۔ تو میرے پیارو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں مخاطب ہوں ان بیٹوں سے بھی، کہ یہ آپ کا جو لوگوں کو آپ سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، آپ نے ان باتوں سے اپنا گراف خود ہی گرا لیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ پر پیسے بے دریغ خرچ کرے
آپ سے کسی چیز کا حساب کتاب نہ لیں. آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے کتے رکھے ہوئے تھے جو گھر میں ہوتے تھے, جو ان سے متعلق آپ سے نہ پوچھے تو وہ تو اچھا آدمی ہے, اور جو آپ کی تربیت کے لیے یہ پوچھے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کچھ بن کے نہیں دکھایا, تو وہ آپ کے نزدیک آپ اسے کبھی راہ بر کہتے ہیں کہ برے رستے والا, اور کبھی کن کے ناموں سے پکارتے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کے معاملات میں دخالت کرنے والا, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو واپسی کا راستہ ضرور رکھنا چاہیے. زندگی ایک سفر کی مانند ہے. جب ہم گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, راستہ بھول جاتے ہیں, تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی یو ٹرن آ جائے تو ہم اپنے راستے پر واپس آ جائیں. اور کچھ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑی توہین والا کام ہے, آگے نکلتے جاتے ہیں, اور پھر ایسا راستہ بھی آ جاتا ہے جہاں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. تو میں ان صاحبزادوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے بڑے یو ٹرن آئیں گے, کسی وقت بھی یو ٹرن لے لیجئے, لیکن یو ٹرن لینے کا طریقہ آپ کو معلوم ہی ہوگا. غلطی جب ہو جائے تو معافی کیسے مانگی جاتی ہے. یہ بھی مجھے افسوس ہوا کہ غالباً کونین جس کا نام ہے بچے کا, نوجوان کا, تو وہ کہتا کہ میں معافی مانگنے گیا تھا اپنی دادی کے کہنے پر, اور اس کی جو بڑی عجیب و غریب داستان سنائی کہ میرا باپ غصے میں آ گیا اور اس نے مجھے کوئی چیز اٹھا کے ماری اور میں نے بھی اسے دھکا دے دیا. استغفر اللہ. ایسا وقت نہ آئے کسی باپ پر کہ اس کی جوان اولاد اس کو دھکے دے. بے شک باپ کا قصور تھا, تو آپ کو تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ انہیں دھکے دیں. معافی کی بات چلی ہے تو معافی کا طریقہ بھی ہمارے مذہب نے, اسلام نے, ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ معافی کا سب سے پہلا اصول جو ہے وہ کیا ہے. جب سے یہ انسانیت کی تخلیق ہوئی, پہلے انسان حضرت آدم تشریف لائے, تو جہاں بہت سی باتیں سکھائی گئی, تو سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی وہ غلطی کے ازالے کے لیے معافی کا طریقہ تھا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کنفیشن, اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. آدم سے جب غلطی ہوئی تو وہ ان کو زمین پر بھیج دیا گیا, وہ کہتے رہے مجھے معاف کر دیں سارا کچھ, لیکن پھر انہیں سکھایا گیا. یہ جو سکھانے کا عمل ہے, یہ جو پیغمبروں کی اور بزرگوں کی کہانیاں, یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, بلکہ انسانیت کی تخلیق بھی ہو رہی تھی اور سویلائزیشن کے مینرز بھی بتانے کے لیے وضع ہو رہے تھے. تو کیا بتایا گیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. سب سے پہلے یہ کہ اے میرے رب, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, میں غلطی پر ہوں. جب یہ انداز اختیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. غلطی کو اس طریقے سے ماننا یہ بھی بڑی عظمت ہے. میں نے جب ان کو سنا تو ایک جگہ پر وہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اب حسن نثار سے ڈیمانڈ یہ ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اپنے باپ کو گالیاں بھی دے رہے ہو, اسے رسوا بھی کر رہے ہو, اور پھر کہتے ہیں میری ڈیمانڈ یہ ہے, اور ساتھ ہی کہتے ہیں آپ کی اوقات ہی کیا ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنے 2 بھائیوں کے متعلق کہ آپ نے ان کو گھر سے نکال دیا, ان کو سروینٹ کوارٹر میں رکھ لیتے. اگر آپ سوچئے کہ وہ اس کو شاپر کو یا اظفر کو سروینٹ کوارٹر میں رکھ لیتے تو کیا آپ جینے دیتے؟ لوگوں کو بتاتے کہ دیکھیے بھائیوں کو سروینٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے. کیا ایسا ممکن تھا؟ میں نے جب آپ سے شفقت پدری کا ذکر کیا تو اکبر کا ذکر کیا تھا. آخر میں مجھے پھر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ سلیم نے بھی بغاوت کی تھی اپنے باپ سے, اور اکبر کا کیا سلوک تھا. اکبر نے بھی تلوار سونت لی تھی اور باپ اور بیٹا آمنے سامنے آ گئے تھے. تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ ہوا کیا ہوا. یہ کہ آخر سلیم کو شکست ماننی پڑی, اور اس کا انعام یہ ملا کہ وہ نور الدین جو تھا وہ جہانگیر کہلایا اور بادشاہ بنا. باپ کے سامنے سرنگوں ہونے سے بادشاہت مل سکتی ہے, باپ سے بغاوت کرنے میں نہیں مل سکتی. تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں شاپر سے, کونین سے, اظفر سے کہ اپنے رویے میں تبدیلی لے آئیں. مجھے یقین ہے کہ حسن نثار صاحب جس کیلیپر کے آدمی ہیں وہ تلوار نہیں سونتیں گے. آپ جتنی بھی گالیاں دیتے رہے وہ کسی کا جواب تک نہیں دیں گے. آپ اپنے رویوں سے ثابت کریں. یار کبھی تو آپ نے کہا ہوتا
کبھی کسی ویڈیو میں یہ کہا ہوتا کہ ابا جی آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا تھا، آپ نے ہمیں بڑا مارا تھا، لیکن سچی بات ہے یہ سب کچھ ہمارے اصلاح کے لیے تھا. ہم بدقسمت ہیں کہ اپنی اصلاح نہیں کر سکے اور فائدہ نہیں اٹھا سکے اور ہم گھر سے بھاگ گئے. ہم انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے جو پہلے نہیں سیکھ سکے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. بہت شکریہ.